نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بڑھتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بڑھتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بڑھتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے، یہ در غریب نواز ہے، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے ہمارے حافظ محمد ہاشم دربار صاحب قبلہ۔
ये जो गैप है इसको फिल कर ले ताकि इंशाल्लाह अभी पब्लिक और आएगी, तो ताकि बार बार हम आपको डिस्टर्ब ना करें। हम आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसी वजह से चाहते हैं कि एक ही मतलब हमारे दिल से करीब हो जाए ताकि बार बार हमें आपको बुलाना ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे टाउन की इस इलाके के एक छोटा बच्चा है माशाअल्लाह, जिसका नाम अली है। ही इज बीइंग आलिम अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों ने कहा कि नहीं, उन्हें भी कुछ 5-10 मिनट टाइम दो ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, बच्चे को आगे बढ़ाना इंशाअल्लाह। इस वजह से मैं मोहम्मद अली सल्लल्लाहु को बुलाने जा रहा हूँ कि वो आए, अपने नूरानी खिताब से हम सामीन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे की इल्म में, अमल में, जमाल में, कमाल में बरकत अता फरमाए। नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिhi। Today I've come to talk to you about backbiting. Backbiting is a huge issue within our society and community. Not just within our society, but it's in a global and continental basis. That many politicians as well, they are backbiting by each other. And Allah subhanahu wa ta'ala, He says in the Quran that backbiting, we should not be backbiting. And He compares backbiting to eating your own brother's flesh. Would any of us want to eat our own brother's flesh? The simple answer is no. So why are we here today? We are backbiting, we are gossiping, we are slandering about each other. And Huzur sallallahu alaihi wasallam clearly defines in the hadith that once he asked his companions that, do you know what backbiting is? And the companions replied, Allah and His Rasul know best. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that backbiting is that which you speak about your brothers behind their back, and it's something that's true. And slandering is something which you speak about your brothers, and this is false. You made this up. And he even said that backbiting is worse than zina. And zina is that act which, if one is caught doing this act, then in Sharia is mentioned that he should get 100 lashes. And this is just for zina. So backbiting is even worse than this. This is because that if one is backbiting, there is more than one person involved. There's you involved. There's the person who you are backbiting to, and he's also gaining sin. And then there's the person you are backbiting about, and he's the one that's being harmed. And Hazrat Sufyan ibn Abdullah radiallahu anhu is a companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He narrates that once he was with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which action is the most harmful for me, the most dangerous? Which action should I be aware of and never do? And Huzur sallallahu alaihi wasallam, he didn't say which action, but instead he held his tongue and he said this. He held his tongue and he said, this is what you should be afraid of. From this hadith, we not only learn that backbiting is very bad for you, but lying and acts which come from the tongue, like backbiting, slandering, when you gossip about each other, even talking, even having conversations which are useless for you. These sort of actions we should be afraid of. And backbiting has become so common within our societies that wherever we go we see this. We see people backbiting here, we see people backbiting there. And Allah mentions that He has not sent a disease without a cure. He says this in the Quran, that every disease has a cure. So obviously backbiting also has a cure. We can remove backbiting from ourselves. And this is very simple. Ulama have written many books about this as well. And they say that to prevent any evil from coming from your tongue, you should simply just stay quiet. You should stay silent, not speak unnecessarily. Because when we begin to speak unnecessarily, then sometimes the slip of the tongue happens. And we talk about things we're not meant to talk about. Hazrat Umar Farooq Azam radhiyallahu anhu, he mentioned that I have never regretted my silence. But when I speak, that I have regretted many times. And we should spread this message among others.
And when we are with our friends and we are talking, and you hear that someone starts to backbite, then you should request them to stop backbiting. Because remember, if you do not stop them from backbiting, then you are also involved in backbiting, because you're telling them and you're helping them, or you're at least listening to them. You should stop people from backbiting, and then this will help our societies from being clean. May Allah safeguard our tongues and allow us to keep our society safe. माशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्मी अमल में जमाल में कमाल में बरकत अता फरमाए. As you know, today our topic कि there is a lot of the confusing. लोग को confusing है कि क्यों कुछ लोग 1 बजे सहरी बंद करते, why closing 1 o'clock, someone closing 2 o'clock, someone closing 3 o'clock. So which one is right, which one is wrong? So for that purpose, we keep our this function, this program, our committee, they keep this one that can remove your confusion from your brain. Which one is right, which one is wrong, no, you know. हमारा ये मकसद था कि हज़रत के बाद मौलाना खालिद साहब आएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वो मौलाना खालिद साहब कह रहे हैं कि पहले मुझको बुलाया जाए. तो मैं मौलाना खालिद के बारगाह में दरख्वास्त करूँगा कि वो आए, कुछ रोशनी डाले, ताकि उसके बाद तशरीफ़ लाएंगे, और उसके बाद आपको whatever you want ask, question, any question is free to ask. जो आपको पूछना है, आज के महसूस दिन है, जिस तरह भी आपको पूछना, जो कुछ चाहे पूछिए, आप पूछ सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं मौलाना खालिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, रोशनी कुछ डाले इसके मुतालिक, उसके बाद फिर मैं हजरत की बारगाह में. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. آمنت بالله صدق الله العظيم. With love and affection, recite after me. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. और मोहब्बत के साथ as-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah. As-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah. Wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. My respected honorable teacher, Huzur Mufti Shamsul Huda Misbahi, the Imam of this masjid, Hazrat Maulana Habibur Rahman Sahab, Sa'adat al-Kiram who are present, Ulama Kiram and Hufaz al-Kiram. Alhamdulillah, it is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala who has convened us, who has gathered us in His blessed masjid, in His blessed house to do His remembrance. And inshallah today, I am actually filling in for someone who couldn't make it today, Sayyid Shamsul who unfortunately had to go to Pakistan on an emergency. So inshallah, in the next few moments, in the next few minutes, inshallah, I shall shed some light upon the issue concerning the timings of Isha and the termination of Sahri. Now, as we all know, these issues concerning the commencement of Isha and the termination of Sahri, they have caused great confusion amongst the general masses and all the scholars as well. And inshallah today we shall understand, according to the Sharia, how or when the time of Isha begins and ends, and when the time of Suhoor ends and Fajar begins. Inshallah, as Imam Sahib said, I shall shed some light upon this for a very few moments, and then inshallah our honorable guest will share in a lot more detail the issues concerning this. So namaz and fasting, salah and fasting are two actions which are prescribed and made obligatory in the Sharia, and they are not valid unless they are performed according to their timings. Allah subhanahu wa ta'ala, He mentions in the Holy Quran regarding fasting in Surah Baqarah, verse number 187, and eat and drink until the white thread becomes distinct to you from the black thread at dawn.
then complete the fast till nightfall. So it's clear from this very verse that fasting begins at dawn and it ends at sunset. Now we need to understand what dawn is. Allah subhanahu wa ta'ala mentions that كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. When the white thread becomes apart from the dark thread. So we need to understand what the definition of dawn is. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he narrates that Sayyidina Jibreel alayhi salam, he led me in the time of Isha. He led me in Isha Salah when the twilight disappeared. And also led me in Fajr Salah when it is forbidden for a person to eat and drink. So therefore, the great Muhaddith, as a Shaykh Tahir al-Batni, he mentions that the meaning of twilight. He says twilight is known as the redness in the sky and then the whiteness in the sky. This is twilight. When twilight disappears, that is when Isha begins. So when we often see when sunset occurs, after sunset, especially during the summer months, we see a great redness in the sky. That is a twilight known as nautical twilight. So when that redness disappears below the horizon, the nautical twilight has set. And then there's some whiteness which appears in the sky. When the whiteness disappears, this means the astronomical twilight has set, and after the astronomical twilight sets, Isha begins. Just again to reiterate once more, after sunset there is redness in the sky. This redness is known as Shafaq-e-Ahmar, or nautical twilight. The nautical twilight sets, and afterwards there's still some white light in the sky. When this white light, when it sets, which is called astronomical twilight, this is when Maghrib ends and Isha begins. So we need to understand this phenomenon, this concept very importantly, as inshallah later on we shall understand why it's so important. Now there is a conflict between our Imam, Sayyidina Imam Azam Abu Hanifa radiallahu ta'ala and his two students and Imam Shafi'i. Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad and Imam Shafi'i. Imam Azam, according to Imam Azam, Isha begins when the astronomical twilight sets. So when the Shafaq-e-Ahmar, or the whiteness in the sky, when it disappears, that is when Isha begins. Whereas according to his students, Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad and Imam Shafi'i, Isha begins when the redness disappears. So question, what goes first? Does the redness disappear first or the whiteness disappear first? The redness. So according to Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, Imam Shafi'i, Isha begins earlier, sooner than Imam Azam Abu Hanifa radiallahu ta'ala. So this is concerning the timing of Isha, when Isha begins. Now according to the Imam and the scholars, they have said that we should follow the practice of Imam Azam Abu Hanifa radiallahu ta'ala in those months where Shafaq-e-Abyad, the astronomical twilight, sets. But in the other months where it does not set, like summertime, where we see lightness and whiteness in the sky throughout May, June and July, then we are allowed to practice upon the ruling of the students of Imam Azam, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad and Imam Shafi'i radiallahu ta'ala. So this is the ruling concerning the time of Isha. Now, the same applies to Fajr as well. So when the first break of light in the eastern horizon can be seen, that is classed as dawn, Subh Sadiq. Now one important thing to understand here also is that there are two types of dawn. There is one which is called Subh Kazib, there is one which is called Subh Sadiq. Now as we all know, Fajr begins at Subh Sadiq, not Subh Kazib. Subh Kazib is known as the zodiacal light. In the eastern horizon, just before Subh Sadiq, just before the time of Fajr, you will see a vertical column of light emerging from the eastern horizon. This is classified as Subh Kazib, as the zodiacal light. Very soon after this light, the light it spreads east and west, horizontally along the horizon. And this light is classified and known as Subh Sadiq, okay, the true dawn. Now the question is, when do these phenomena happen? When does the astronomical twilight set and when does dawn occur? Now I'm sure you've all heard all these different degrees from people. 9 degrees, 12 degrees, 15 degrees, 18 degrees. You're probably thinking, what's all this degree business about? To put it very simplistically, when the sun, when the center of the sun moves, so
let's just understand the terminology first. The horizon obviously is as far as the eye can see and where the sky meets the earth. It doesn't actually meet the earth, but it appears as though the sky meets the earth. That is what you call the horizon. So when the sun, when it dips below the horizon and when the center of the sun is 18 degrees beneath the horizon, this is when the astronomical twilight gets set. This is when the whiteness disappears. And inshallah I shall name you and I shall mention a list of all the fuqaha and the ulama, our pious predecessors who have written in their books, and inshallah I shall give you dates as well. Just makes us understand how far back our scholars actually researched into this field, subhanallah, who all state in their books that the astronomical twilight or the whiteness, it disappears and Fajr, the dawn, emerges. So the astronomical twilight sets in the western horizon, and in the eastern horizon dawn emerges when the sun is 18 degrees below the horizon. The first person, Al-Batani, who passed away in 317 AH, Abu al-Hasan as-Sufi, 376 AH, Abu Rayhan al-Bayruni, he passed away in 440 AH after Hijri, Ibn Zarqala, 493 AH, Abu al-Hasan Ali al-Aslami, 693 AH, Allama Qashaji, 879 AH, Allama Barjandi, even Professor Tahir Qadri Sahab, he also mentions on the 18 degrees as well. Dr. Hussein Kamaluddin from Saudi Arabia, from Riyadh University, he also mentions this. A famous astronomer, Abu Rayhan al-Bayruni, in his book, he mentions this as well. Ala Hazrat Imam Ahmad Razakha alayhi rahmah, he mentions this in his book as well. There are many scholars, and myself, I was present a few years ago when we had a meeting with the Her Majesty's Almanac Office, where Dr. Bell, who is quite an old chap who has plenty of experience under him, he also mentioned that the astronomical twilight or the whiteness disappears from the horizon when the sun is 18 degrees below the horizon. So all these people from past and present, they all agree on the fact that the whiteness in the sky disappears or astronomical twilight sets when the sun is 18 degrees below the horizon. And obviously all these people, they are no ordinary people, they are actually masters in their own field of astronomy and astrology. So we've understood what the horizon is, we've understood what the nautical twilight is, we've understood what the astronomical twilight is, we've understood what the Subh Ghazib, the zodiacal light is, we've understood where Subh Sadiq, the dawn of Fajr, when it becomes, and we've learned that the astronomical twilight, it sets when the sun is 18 degrees below the horizon, and Fajr commences when the sun is coming up 18 degrees below the horizon, up into the sky. Now, the issue and the problem is what happens in the summer months when during the night the whiteness in the sky does not disappear. You may have seen this by your own mushahada, through your own observations. After Taraweeh, go outside and check, look towards the skies, and you will find that whiteness, it does not disappear throughout the night. After sunset, the redness disappears, but the whiteness remains. It remains throughout the night, and then Fajr begins again. So what is happening here is the two twilights, the twilight of the east and the twilight of the west, they are merging, they are coinciding. So the question is, when does a person pray his Isha, and when does a person, more importantly, stop eating for Sahri? Because remember, we stop eating for Sahri at the beginning time of Fajr. But here, we cannot distinguish between the end time of Isha or the beginning time of Isha and the beginning time of Isha, of Fajr, because both the twilights are merging and coinciding, because there is whiteness in the sky. Therefore, we then look towards the aqwal and the fatawa and the rulings of the scholars of the past. Imam Barjandi rahmatullahi ta'ala alayhi, he mentions in Sharh Chulmaini that the night should be split into two parts. So what you do is, you look at the time of sunset and you look at the time of sunrise. And then you work out the duration of the night. And you split that into half. So that's what you do. You split into two parts in which Isha and Sahri are conducted in the first part and Fajr is performed in the second part. Now just to make you understand a little bit more about this ruling. The earth has an equator. We all understand what the equator is. So it says the circumference running east-west at the midpoint of the earth. Now tangential or perpendicular to that equator is known as the celestial equator. And the best way to understand this is if we look at the clock. Now imagine that
So all the light which you can see belongs to the west, and then as the sun moves into the eastern horizon, the light which obviously you now see belongs to the east, because light follows the sun. Therefore, Nisfun Nahar is that celestial point right at the top. Is the point where the sun, it moves from the western horizon to the eastern horizon. So therefore, the light that we see in the sky, when the sun is before the celestial point, this belongs to the previous day's Isha, and therefore you can eat and drink to this point. As soon as the sun moves into the eastern horizon, then this light belongs to Fajr. It belongs to dawn, and therefore you cannot eat no longer because you're in the time of Fajr. Do you all understand this point? Maybe it's easier to draw it on the board. However, just to kind of explain it again, the sun, you can imagine a vertical line is your celestial equator. So as the sun is in the western hemisphere, then all the light belongs to the west, meaning it belongs to Maghrib, Isha. So for example, as the sun sets, you see redness in the sky. So this redness, as long as the sun is in the western side of the celestial line, then this whiteness or redness belongs to that day. As soon as the sun moves from this celestial point into the eastern hemisphere or the eastern horizon, then obviously that light belongs to the next day's Fajr or dawn. And that is why that celestial line, or Nisfun Nahar, or Tansiful Layl, which is called Nisful Layl, the midpoint of the night. That is why it is the point where we should stop eating, and then our fast begins from that point onwards. This is a very barik nukta. Inshallah, Hazrat will explain in a lot more detail. And inshallah, if you do have any more questions at the end, you can certainly ask them. And like I mentioned before, many scholars, Hazrat has written a whole book in English and Urdu called Shamsul Anwar, which will be available outside. And in there he has, in great detail, he has mentioned these different phenomena and why Tansiful Layl is the most accurate ruling that we should follow during the month of Ramadan. And if you work out Tansiful Layl, and this is approximately 1 o'clock in the morning when the fasts end or when Sahri ends, and we should start fasting. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq to act upon what has been said. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Alhamdulillah, Maulana Khalid Sahab was mentioning very nicely. I know we understood now, mashallah. Now, I'm going to call without any delay. I'm not going to say anything. Bombay ilm wa hikmat, mufassir al-Quran, fakhr al-ulama, sayyah Asia wa Africa, shaykh al-Islam wal Muslimin, kasir al-talamiza. आप कहीं भी जाइए, वो anywhere, अफ्रीका, Malawi, Central Africa, Tanzania, Mozambique, South Africa, you will get the Shagird of Hazrat, student of Hazrat. If you go America, all in the cities of America, there is many cities in America, you get all in the second city, the Talamiz of Hazrat Sahab. Alhamdulillah. And even our UK, myself, I am the student of Hazrat Sahab. Maulana Khalid Sahab is here also. And Fakhri Gujarat, Hazrat Allah Maulana Yunus Misbahi Sahab, he is the Shagird of Hazrat Sahab. Mufti Maulana Nizamuddin Sahab is also Shagird of Hazrat Sahab. They are many Sahab. You can go anyway. You will get inshallah Hazrat is student. So यही उनके हजरत के लिए काफ़ी है, मैं इससे कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा. बस नाउ आई एम गोइंग टू कॉल अब हजरत साहब. चाहिए हजरत का हम इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसाला से करते हैं. नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला. हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती शमशुल हुदा साहब किबला नारे तकबीर, नारे रिसाला. और ये किताब है, इंग्लिश में है, उर्दू में है. आप जाते वक्त इसको ले ले, बाहर है, यू कैन बाय. द हदिया इज 10 पाउंड. जब जाएं आप तो इसको अपने साथ ले लें ताकि आप तन्हाई में मुताला करें और अच्छे से समझें. और एक जो कुछ आपको पूछना है, whatever you want, ask, please ask. Don't feel hesitant, don't feel shy. खड़े हो जाएं और जो कुछ पूछना है पूछें और अपने जो कंफ्यूजन है उसको कंफ्यूजन को दूर कर लें.
यहाँ रख दे. इधर आइए. यहाँ एक कुर्सी दीजिए, यहाँ चेयर السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ کما حمدہ الاولون والآخرون والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وأصحابه وسائر أتباعه إلى يوم يبعثون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. صدق الله مولانا العظيم وصدق نبينا وحبيبنا وطبيبنا الكريم عليه أكرم الصلاة وأفضل التسليم. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. مجھے بے حد مسرت ہے کہ آج کی مجلس کا ایک خصوصی انتصاب سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری قدس سرہ کی چھٹی شریف سے. تو جتنی بڑی بارگاہ سے نسبت ہے اس مجلس کی، تو رب کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ یہ مجلس خدا کی بارگاہ میں قبول ہو. کہا تو گیا ہے سلطان الہند، مگر وہ تو اس وقت ہند کہا گیا تھا جب پاکستان، بنگلہ دیش، لنکا سب ہند تھا. وہ ہند ہو کہ سندھ ہو، وہ ایسے سلطان ہیں کہ وہاں ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. بس مصطفیٰ کریم نے سلطان بنا کر بھیج دیا، تو اب صبح قیامت تک ان کی سلطنت قائم ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ابھی کوئی ماضی قریب کی بات ہے، اس دربار میں تو اپنے ہوں، بیگانے ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، سب وہاں پیشانی رگڑتے ہیں. ابھی ماضی قریب کی بات ہے، ایک شخص وہاں ندا لگا رہا تھا، خواجہ 100 روپے کا سوال ہے، خواجہ دے دے، خواجہ بس 100 روپے کا سوال ہے. وہی پہنچ گیا،
بد مذہب وہ بھی جاتے ہو. کیا خواجہ خواجہ کرتا ہے, اللہ سے مانگ, کیا خواجہ خواجہ کرتا ہے, کیا خواجہ دیں گے. غصہ ظاہر کیا, جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر لے بھاگ بھاگ یہاں سے. وہ کہتا ہے کیا خواجہ تیری غریب نوازی بھی عجب, دلایا بھی تو اپنے دشمن سے دلایا. خواجہ ہند و دربار اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا. اور پھر اس پاکیزہ مجلس کا انعقاد مسجد قبا میں, یہ نسبت بھی معمولی نہیں ہے. اس مسجد قبا کی نسبت ہے جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے اس سے سالت تقوی, تقوی پر اس کی بنیاد. اللہ اس نسبت کی برکتیں اس مسجد کے تمام نمازیوں کو, تمام خدام کو, کمیٹی کے لوگوں کو, خاص طور سے امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نصیب. اور یہ ایک واضح پروف ہے کہ ایک ایسے مسئلے پر اس مسجد قبا کی انتظامیہ نے رابطہ کیا کہ جس کے بارے میں لوگ بیٹھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. کیا ہے بھائی مسلمانوں, تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے ذرا غور کرو, ہو کیا گیا ہے, کھانے کے لیے اتنا پریشان ہو. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے میں 11 مہینے تم کو 24 گھنٹہ کھلا دیا. 1 مہینے کے لیے حکم دیا بھائی ذرا کچھ لمٹ سے کھاؤ. تو کیسا مسلمان ہے اس لمٹ کو بھی کراس کرنے کے لیے آئیں بائیں شائیں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا. اور یہ مسئلہ یہاں گرم کیسے ہوا اس ملک میں, یہ تو ملک ٹھنڈا, یہ گرم کیسے ہوا کہ یہ گرمیوں میں فاسٹنگ کا مہینہ آ گیا. یہ تقریباً 36 ایئرز کے بعد راؤنڈ آتا ہے, تو 36 ایئرز اگو تو مسجدیں بھی اتنی نہیں تھی, مسلمان بھی اتنے زیادہ نہیں آئے تھے, اور گرم لوگ بھی کم آئے تھے, اس لیے معاملہ ہوا. جب یہ اب نارمل دن کہ جن دنوں کا حال یہ ہے کہ سن سیٹ تو ہو جاتا ہے مگر اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے رات بھر, اور خاص طور سے ٹیکسی والے اس بات کو خوب واضح, ان سے کوئی کہے میں نہیں اجالا رہتا, تم کہیں گے میری ٹیکسی بیٹھ میں رات بھر تم کو گھماؤ دکھاؤں. ہمارا پروردگار اس سے بڑا رحیم و کریم کون ہے, ہے کوئی؟ بخاری شریف کی حدیث میں صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ پوری کائنات میں رحم و مروت, الفت, پیار, پوری کائنات میں چاہے انسانوں, جانوروں, پرندوں, چرندوں, جتنے رحم و مروت سب کے اندر ہیں, یہ سب رحم و کرم کو 100 حصے میں 1 حصہ کر دو نا, وہ 1 حصہ صرف 100 حصے میں سے 1 حصہ یہ پوری کائنات میں ہے. 99 حصے جو ہیں وہ تو رب قدیر کی ذات کے ساتھ مختص. کتنا وہ کریم ہے, وہ ہمارا خالق و مالک ہے. اس نے اپنے بندوں کو کہاں کہاں پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے. وہ جانتا ہے میرے بندے روزہ کہاں کیسے رکھیں گے, کہاں نماز کیسے پڑھیں گے. اس نے ایسی شریعت اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے بھیجی کہ وہ شریعت کسی ملک, کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے, صبح قیامت تک کے لیے وہ شریعت جاری و ساری رہے.
خدائے پاک نے اپنے بندوں پر فاسٹنگ کے موقع پر کھانے پر بہت سخت پابندی لگائی ہے، پینے پر بھی، میاں بیوی کے تعلقات پر بھی۔ فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو، منع نہیں، مگر کب تک؟ حتیٰ، یہ حتیٰ کا جو لفظ ہے نا عربی لینگویج میں، یہ بینڈنگ کے لیے بندش، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، اس وقت تک کھاؤ جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے، وائٹ سلک بلیک سلک سے خوب کلیئر نہ ہو جائے، اس وقت تک کھاؤ۔ یہ فرمایا رب نے۔ صحابہ کرام کے اندر اتنا خوف تھا خدا کا، اللہ نے کھانے کی پابندی لگائی ہے، آج جیسے نہیں۔ ابھی انشاءاللہ ٹائم رہا تو بتاؤں گا کیسے کیسے کھلانے والے لوگ ہیں اس ملک میں۔ صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی تو فاسٹنگ کے موقع پہ کیا کرتے تھے؟ وہ اقال جو سر پہ لگاتے، اقال، وہ بلیک کلر کا اور وائٹ کلر کا اپنے سرانے رکھ لیتے، رات میں کھانا کھاتے پھر دیکھتے رہتے۔ ابھی خوب کلیئر نہیں، ابھی پہلے ہی پھر ہاتھ روک لیتے۔ کچھ لوگ اپنے پیر کے انگوٹھے میں تھمس میں ایک میں بلیک دھاگا لپیٹ لیتے، ایک میں وائٹ، دیکھتے رہتے۔ ذرا سا شبہ تو بڑی دقت تھی، صحابہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دانہ اس وقت حلق کے نیچے اتر جائے کہ ہمارے رب کے حکم کے خلاف ہو جائے۔ میرے بھائیوں ابھی تو دلیل میں بعد میں دوں گا، آپ سمپل طریقے سمجھو۔ کھانے کا معاملہ اتنے پہلے تم اینڈ کر دو نا، کسی کو کوئی اختلاف رہی نہیں پورے یو کے میں، اتنے پہلے اینڈ کر دو، صحیح پتا خلا کہاں کچھ نہیں بھائی، کوئی کھانا ضروری تھوڑی کہ وہاں اینڈ تک کھاتے ہی رہے، ہم اسی موقع پہ اینڈ کر رہے ہیں کہ بس کوئی شبہ تردد نہیں۔ ابھی فرمایا نا مولانا نے کنفیوژن میں، تو ایسے ٹائم اینڈ کر دو کوئی کنفیوژن رہے ہی نا۔ ہمارے فقہ فرماتے ہیں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کنفیوژن پڑ گیا 3 رکعت پڑھے کہ 4 رکعت پڑھے، یہ کنفیوژن اصل کس میں 4 رکعت، 3 تو کلیئر ہے، بس 3 پر بنا کرو، یہ حکم عام فقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی تردد نہیں، تو وہاں تک معاملہ رکھو جہاں کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں۔ صحابہ بڑے پریشان تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر پہنچی کہ سحری میں صحابہ اس مشکل سے دوچار ہوئے۔ جبریل امین وحی کا اتنا ٹکڑا اور لے کر آئے، من الفجر، یہ خیط ابیض سے مراد دھاگا نہیں ہے، اس سے مراد ہے فجر کی سفیدی۔ سبحان اللہ، اور وہ بھی کب؟ حتی یتبین، کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ یہ واضح ہونے کا جو مطلب ہے نا، عام مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے، ائمہ نے صراحت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر صادق، صبح صادق طلوع ہو جائے، اس کے پہلے تک کھاؤ۔ مگر صبح صادق کب طلوع ہوتی حقیقتاً یہ تو خدا ہی جانے، یا خدا اپنے کرم سے جس کو خبر دے دے وہ جانے۔ ہم آپ کو کیا معلوم کہ فجر کب طلوع ہوتی؟ ہم کیسے سمجھیں گے فجر کب طلوع ہوئی؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کھاؤ پیو اس وقت تک حتی یطلع الفجر، نہ حتی یتبین۔
फजर कब तुलू हुई, हकीकतन तुलू वो तो खुदा ही जाने, या खुदा ने जिसको इत्तला दी वो जाने, लेकिन हमें हुक्म है कि खूब क्लियर हो जाए, वाज़ेह हो जाए। और वो कैसे? उस सफेदी को देख कर हम समझेंगे कि सफेदी ईस्ट होराइजन पर नजर आ गई, का सुबह तुलू, सुबह तुलू। अब कोई डाउट हो? मेरे अहबाब, मैं अभी आपने मुहिब मुकर्रम मौलाना खालिद साहब से कोई बातें सुनी, मैं थोड़ी सी बात आपके ज़हन में बिठाने की कोशिश करूँगा। ये एक पूरा सब्जेक्ट है, फ़न है, हमारे दरस निज़ामी का एक जुज़्व अहम है, जो कहते इल्म हैअत तौक़ीत। कई सालों से भी लोगों में पढ़ाई नहीं जाता है, पढ़ाई नहीं जाता है। ये तो हमारी मुतहर्रिक तंजीम दावत इस्लामी का करम है कि उसने इसका इहया किया। अब वो तो छोटे छोटे कोर्सेज भी करवाने लगे हैं, और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, और ईमान भी फरमाया, मन लम यारिफिल हैअत फहुव इन्नीन फी मारिफतिल्लाह। जो इस इल्म को नहीं जानता है वो खुदा की मारिफत में निमर्द है, और जो निमर्द है वही शहरी की ताइन करते हैं। यही है प्रॉब्लम। ये खास बात है, समझिए, ये ऐसा सब्जेक्ट है। एक डॉक्टर है, उसका मैदान दूसरा है, वो भी कूद के बताता भाई ये है। एक हकीम जी हैं, वो भी दौड़ के आते बताते हैं। एक किसी तंजीम का सेक्रेटरी है, मुतवल्ली है, वो भी फतवा देता है। ये मसला है। कितने उलमा हैं, कितने आइम्मा बेचारे बासलाहियत मुझे राब्ता करते हैं, मुझे साहब हमारा दिल खुल गया, हमें वाज़ेह तौर पर मालूम हो गया कि यकीनन इन गर्मियों में हमें सहरी कब ख़त्म करनी चाहिए, हमें मालूम हो गया। लेकिन मजबूरी ये है, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं, हमारी घर वाले भी इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम मस्जिद में कहेंगे तो हमारी जॉब से हमको निकाल देंगे। किस लिए निकाल देंगे? भाई खिला नहीं रहे हो। यही आपका मुल्क है यूके, ऐसी भी एक तंजीम है, उसने तो बाकायदा प्रिंट किया था अपना टाइम। फॉर एग्जाम्पल 4 o'clock या 4:15 o'clock सनराइज होता है, वो 6 o'clock तक खिलाते थे। सनराइज के बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खिलाते हैं बेचारे कब, आप में से कोई भी जा करके देख ले, उस मौके पर ईस्ट होराइजन पर मशरिकी उफुक पर बिल्कुल सफेदी वाज़ेह रही। हमने कई सालों यहाँ की पहाड़ियों पर चक्कर लगाया, रात रात भर नमाज़ इशा पढ़ के निकल जाते हैं, फजर के वक्त आते, और पूरी टीम रहती थी हमारे साथ, उलमा की टीम, कुछ जिम्मेदारों की टीम रहती, बहुत सारे। हमने कहा देखो इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, क्योंकि हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने कोई कसर छोड़ी नहीं है, सब वाज़ेह क्लियर कर दिया। हम तो सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि अपनी आंखों से भी कुछ देख लें, वजह तो नहीं, हमें कोई शुबहा नहीं है अपने असलाफ पर। बाज़ लोग कहने लगे मुफ्ती साहब वो असल में पाकिस्तान में लोगों ने मुशाहिदा किया था ना, वो इंडिया में किया था, हमें यहाँ भी करना चाहिए। मैंने कहा कहाँ है भाई, यहाँ पत्थर की दीवार है इसलिए क्या, वहाँ मिट्टी की दीवार है इसलिए। आपको ताज्जुब होगा, मैं तो इसमें आ ही नहीं रहा था। मेरे कुछ बुजुर्गों ने, इसी मुल्क के बुजुर्गों ने हुक्म दिया कि मुफ्ती साहब ये बहुत बड़ी इबादत का मसला है, एक अहम फरीज़े का मामला है, साल में 1 महीने का मामला, लोग उसको भी पामाल कर रहे हैं, आप प्लीज जरा इसको बयान कर दीजिए, मीडिया में बयान कर दीजिए। मैं नहीं, इसमें मैं खामोश आदमी, अपना किनारे लिखने पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, लेकिन जब बुजुर्गों का हुक्म हुआ तो एक टीवी चैनल पर मुझको ले गए, और मैंने वहाँ पर, बल्कि हमारे बुजुर्ग लोग भी वहाँ थे, शायद यूट्यूब पर आप देखें भी, तो सब बुजुर्गों ने कहा कि सब हम अपना वक्त इन्हीं को देते हैं।
ہم نے جب اس کو بیان کیا، تھوڑی سی کتاب لگی، اسے یہاں تھوڑی سی کتاب لائے ہیں، تھوڑی سی کتاب لے گئے تھے، کھول کر کے بیان کیا، دکھایا. یہ حال ہوا کہ شام کو تو بیان کیا، ابھی صبح نہیں ہوئی، او جیسے لگتا تھا پورا یو کے ہل رہا ہے، ادھر سے فون آ رہا، ادھر سے فون آ رہا، عربوں کا بھی فون آیا. ہاں مول صاحب ہذا هو الحق، حق تو یہی ہے جو آپ نے بیان کیا. یہ تو لوگ ایسے کرتے تھے. کچھ ہمارے علماء جو اس ملک میں ہیں، جو فن ہیئت میں مہارت رکھتے ہیں، انہوں نے فون کیا، کہا بلا وجہ لوگ کرتے تھے، اصل بات تو آپ نے بیان کیا، یہ ہے اصل. اور ہوا کیا، اس چینل والے پر اتنا دباؤ پڑا، کہا بھائی دیکھنا اس کو ریپیٹ نہ کرنا. اس بیچارے نے کہا بھائی کہا بات ہے، سب کے بیانات ریپیٹ ہوتے ہیں. بابا کہا رہے اس کو اگر ریپیٹ کر دو گے تو پورے یوگے کا ٹائم ٹیبل ایک ہو جائے گا. سن رہا ہے، اور ایک کرنا نہیں. مجھے تو رونا آیا. میں نے کہا یا اللہ، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. بہت سے لوگ ٹیلی ویژن پر آ کے علام شراب سب کہتے ہیں، زبان ہے اللہ نے دیا. میں نے لوگوں سے کہا بھائی دیکھو تقریر کرو آپ لوگ، میں صرف اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں جس کے پاس جو پروف ہو رائٹنگ میں لکھ کے کلیئر دے دے، اور ہم تقریر وغیرہ کو رائٹنگ میں لکھ کر کے دے دیں. وہ رہے جس کے پاس بھی ہو. آپ کے اس لندن شہر میں بھی ہماری میٹنگ دو چند جگہ ہوئی آج سے 5 سال پہلے. اللہ کا کرم ہے، بہت سارے خدا کا خوف رکھنے والے. تو میرے احباب، اس سلسلے میں ایک مختصر سی بات آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کروں گا. ذرا یہاں پر ایک ایسے دائرہ گول بنا دیجیے. بنا بسم اللہ. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اسکائی ہے، آسمان. یہ شمال ہے. آپ شمال کی طرف ایسے رک کر کے کھڑے ہوں تو آپ کے رائٹ پہ کیا رہے گا؟ ایسٹ. اس کو کہیں گے مشرق. اور لیفٹ پہ کیا رہے گا؟ ویسٹ، مغرب. جو سورج ہے نا، سن، اسی سورج ہی سے تعلق ہے ساری نمازوں کا اور فاسٹنگ کا. ایک ہے فاسٹنگ کا مہینہ جو ہے نا، اس مہینے کا تعلق تو چاند سے، لیکن فاسٹنگ کب سے شروع ہوتی ہے کب اینڈ ہوتی ہے اس کا تعلق سورج سے. یہ سورج چوتھے آسمان پر ہے اور اس کی ایک رفتار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر سیارے کو ایک رفتار، ایک چال عطا فرمائی ہے، ذاتی چال. سورج چلتا کدھر سے جانتے ہیں؟ مغرب سے مشرق کی طرف. یہ اس کی ذاتی چال ہے. اور یہ جو آسمان ہے، یہ جب حرکت کرتا ہے نا، تو یہ مشرق سے مغرب کی طرف کرتا ہے اور سورج اسی پہ ہے. تو ابھی سورج اپنی ذاتی رفتار تھوڑا ہی سے گیا نا، اور ادھر 24 گھنٹے میں ایک چکر اس کا ہو گیا، اور اس کی ذاتی رفتار بھی تھوڑی سی ہوئی ہے. شاید بات ذہن میں خوب نہیں بیٹھی. ٹرین کا سفر تو اکثر لوگ کیے ہوں گے جی. اس میں مونگ پھلی بیچنے والے رہتے ہیں نا جی جی، کوئی اور بھی ڈرنک فرنک بیچنے والے رہتے ہیں جی جی. ٹرین جا رہی ہے مثلا ایسٹ کی طرف، اور وہ بیچنے والا ویسٹ کی طرف بوگیوں میں ہوتے ہوتے جا رہا ہے جی جی. اور وہ خود جا رہا ہے تو خود چل رہا ہے تو کچھ اس کی رفتار ہے نا. ایک بوگی گیا، 2 بوگی، 3 بوگی، 4 بوگی کراس کیا، کچھ گیا کوارٹر ہی کلومیٹر گیا، کچھ گیا. مگر ادھر کتنے کلومیٹر چلا گیا؟ سینکڑوں کلومیٹر چلا گیا.
وہ اس کی رفتار نہیں، وہ ٹرین کے تابع ہو کر کے ہے. تو اس کی دو رفتار ہوئی نا، ایک ٹرین کے تابع ہو کر، ایک اس کی پرسنل. تو ایسی ہی سورج کی ایک اپنی چال ہے. مثال کے طور پر سورج یہاں پہ ہے تو اب یہاں ایک ہوتا وہ کونا نا، اس وہ ہوتا تو اور سمجھ میں آتا. ایسے سورج ہے، اس کو گھمائیے جب آسمان کو، دیکھیے یہاں چلا آیا، پھر اب تھوڑا تھوڑا کھسک رہا خود اپنے ذاتی، دوسرے دن یہاں سے آیا، تیسرے دن پتہ چلا یہاں سے آیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہورائزن پر سورج آج طلوع ہو رہا ہے یہاں سے اور کل تھوڑا ادھر آ گیا. گرمیوں میں دیکھیے تو یہاں سے طلوع ہو رہا، اور سردیوں میں دیکھیے تو یہاں سے طلوع ہو رہا. ایسی غروب ہونے کا معاملہ ہے. جو اس کی اپنی ذاتی جو رفتار نا، وہ جیسا وہ آسمان تو پورا کھینچتا رہتا اس کو، مگر اس کی جو ذاتی رفتار ہے کہاں پہنچا، آج یہاں اتنا چلا. وہ تقریباً 360-62 دن میں وہ ایک چکر لگاتا ہے. اس کی جو ذاتی رفتار ہے نا، وہ ایک چکر اتنے دنوں میں لگاتا ہے. اور اس آسمان کی رفتار سے تو 360 چکر لگا چکا ہے. اب دیکھیے، کہیں بھی آپ کھڑے ہو جائے زمین پر، جیسے ہم یہاں کھڑے ہیں، ابھی مولانا نے بتایا نا کہ ہر طرف دیکھیے تو لگتا ہے اسکائی جو ہے ارتھ سے، زمین سے ٹچ ہو گیا ہے نا، ٹچ نہیں ہوا ہے چونکہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی ہم کسی اوپر چلے جائیں تو ابھی اور نظر آئے گا. ہمارے فقہا نے لکھا ہے اسکندریہ میں، جو مینارہ ہے اسکندریہ کا نا، کئی سو سال کے فقہا نے لکھا ہے. بدائع ثناء میں امام کاسانی نے لکھا ہے کہ اسکندریہ کے مینارے پر لوگ تھے کچھ، ان کے اوپر سورج کی دھوپ پڑ رہی تھی اور نیچے لوگ افطار کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے نیچے جو لوگ تھے ان کے حساب سے سن سیٹ ہو گیا تھا، اور ادھر جو تھے تو ان کے اوپر دھوپ پڑ رہی، تو بیچارے کیسے افطار کریں گے. اسی سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. جو لوگ فلائٹ سے سفر کرتے ہیں نا، تو بیچارے پوچھتے ہیں کہ مجھ صاحب تو ہم کب افطار کریں، لندن کے ٹائم سے یا اسلام آباد کے ٹائم سے؟ ہم نے کہا نا اسلام آباد کے ٹائم سے، لندن کے ٹائم سے، جہاں پر ہو وہیں کے ٹائم سے کرو. اچھا، تو جہاں بھی ہم کھڑے ہو کر کے اسکائی کا جو نیچے والا حصہ نا، ہورائزن جس کو کہتے ہیں، ہورائزن افق، یہ 90 ڈگری ہوتا ہے. یہ دیکھیے 90 ہوا ادھر، 90 ادھر، تو 90 کتنا ہو گیا 1، ہاں 180 ڈگری. اور پھر گول ہے تو ایسی نیچے کی طرف بھی ہے. اب کتنا ہو گیا، ہاں 360 ڈگری یا درجے ایسے بنائے گئے اس فرمان میں. سورج بالعموم 4 منٹ میں 1 ڈگری طے کرتا ہے. وہ بھی کون سا، جو آسمان کے تابع ہو کر کے جو ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، آسمان کے تابع. تو اس طریقے سے 24 گھنٹے میں آپ حساب لگا لیجئے گا، 24 گھنٹے میں 1 چکر اس کا پورا ہو جاتا ہے. یہ ہے. اب یہاں پر آدمی جب کھڑا ہے اور سورج اس کے ہورائزن سے نیچے گیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. ماشاء اللہ تشریف لائے. کرسی لگا دو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کرسی لگا دو. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین و بارک وسلم. کرسی بیٹھنے آسانی رہی کیا؟ ہاں کرسی بیٹھ جاتے. کرسی پر ٹھیک نہیں بیٹھنا چاہتے. اچھا اب ادھر توجہ دیں. یہ جو افق ہے، ہورائزن ہے، وہاں سے جب سورج نیچے گیا تو کہیں گے سن سیٹ ہو گیا. لیکن
اور ویسٹ کی طرف جائیے نا تو وہاں کے لوگ آپ فون کر کے پوچھے کہا نہیں ابھی تو سورج نظر آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ان کے یہاں سے پھر 90 ڈگری نیچے جائے گا تب ان کا ہورائزن ہوگا متعین تو بات نہیں پہنچے. اور آپ ویسٹ کے بجائے ایسٹ کی طرف فون کیجئے پتہ چلا ہم تو عشاء پڑھ چکے ہیں. یہ سارا دار و مدار ہے اسی سورج کی رفتار پر. اب جب سن سیٹ ہوتا ہے تو ایک دھندلا پن آتا ہے. فلائٹ میں جو سفر کیے ہیں وہ اس وقت زیادہ اس کا احساس کرتے لگتا ہے جیسے وہ بلیک کوئی لہر چل رہی ہے. ایک جھلک لگا دوسرا بتا پھر اور آ گیا وہ تیسرے دیکھا اور آ گیا. ابھی 4-5 منٹ کے اندر بالکل یہاں تو بہت آہستہ تھا اس پہ زیادہ نظر آتا ہے جب اپوزٹ میں چلے فلائٹ. تو جب سن سیٹ ہوتا ہے تو ایک دھندلا پن آتا ہے اور وہ دھندلا پن رہتا ہے کب تک؟ اس فن علم حیات و توقیت کے ماہرین نے لکھا ہے 6 ڈگری تک نیچے سورج جب تک جاتا ہے تو وہ دھندلا پن رہتا ہے. ریڈ کلر وہ تھوڑا تھوڑا نمایاں ہونا شروع ہوتا ہے پھر کلیئر ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں الشفق الاحمر، سرخی، نوٹیکل ٹوائلائٹ. یہ کب تک رہتی ہے؟ جب تک کہ سورج افق سے 12 ڈگری تک نہ چلا جائے. جب 12 ڈگری جاتا ہے تو اب وہ جو سرخی ہے وہ اب سفیدی میں تبدیل ہونی شروع ہوتی ہے. پھر وہ سفیدی اس وقت تک رہتی ہے ہورائزن پر جب تک کہ سورج 18 ڈگری نیچے نہ چلا جائے. 6 ڈگری پر علاقائی دھندلا پن ہے. 12 ڈگری تک شفق احمر جس کو نوٹیکل ٹوائلائٹ کہتے ہیں. پھر 18 ڈگری تک اسٹرامکل ٹوائلائٹ جس کو شفق ابیض کہتے ہیں. پھر جب وہ غائب ہو جاتی ہے تب حنفیوں کی عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. لیکن شافعی مالکی حضرات کے یہاں جو سرخی ہے یعنی 12 ڈگری جب نیچے سورج گیا وہ سرخی غائب ہوئی اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا. بلکہ ہمارے احناف میں بھی قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد جنہیں صاحبین کہا جاتا ہے ان کے یہاں بھی یہی ہے کہ سرخی ختم ہوئی اور تو عشاء کے وقت میں تو ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے. لیکن ایسا نہ کرو آپ حنفی ہو کر کے آپ کوئی دقت نہیں کوئی دشواری نہیں ہے اور شافعی مذہب کو فالو کرنے لگے. صرف تھوڑے سے اس کے لیے کہا جلدی ارلی پڑھو عشاء ارلی پڑھو. کوئی پرابلم نہیں کہاں ارلی پڑھ رہو بھائی حنفی ہو آپ اپنے مذہب کو مضبوطی سے تھامے رکھو حنفی ہی رہو. ایسا نہیں کہ سم ٹائم شافعی ہو جاؤ تو سم ٹائم حنفی رہو سم ٹائم مالکی ہو جاؤ. حنفی ہو تو حنفی. یہ جائز نہیں ہے بغیر کسی شرعی ریزن کے ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف عدول جائز نہیں ہے. باعث گناہ یہ اتباع ہوا ہے اتباع امام نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے. لیکن فجر کب اسٹارٹ ہوگی اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں. سارے امام اس پر متفق ہیں کہ فجر کا ٹائم جو بگننگ ٹائم ہے وہ ایک ہے. کسی امام کو کوئی اختلاف. اور جو فجر کا بگننگ ٹائم ہے وہی سحری کا اینڈ ٹائم ہے. اور وہ کب ہے؟ نارمل دنوں میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ویسٹ والی پوزیشن بتایا جہاں سن سیٹ ہوتا ہے. اب اس کو ایسٹ کی طرف لے جائے جہاں سن رائز ہوتا ہے تو اس کا اپوزٹ ہوگا. جیسے ویسٹ میں پہلے جو دھندلا پن تھوڑا تھا اس کے بعد کیا آیا؟ سرخی. اس کے بعد پھر سفیدی. پھر اس کے بعد اندھیرا چھا گیا. تو اس کا الٹا ہوگا
ایسٹ میں پہلے کیا آئے گا؟ سفیدی. پھر اس کے بعد جب اور آگے بڑھے گا سورج 12 ڈگری پہ آیا, 11 پہ آیا تو اب سرخی آ گئی. پھر ادھر ابھی 6 ڈگری ابھی اور اوپر آ گیا تو ابھی دھندلا پن رہے گا. پھر اور آ گیا تو سورج طلوع ہو جائے گا. یہ ہے تھوڑا اس کا. ہمارے ائمہ لکھتے نا متعاکسان, اس کا الٹا ہے. جیسے مغرب کی طرف معاملہ ہے اس کا بالکل الٹا ہے مشرق کی طرف. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہورائزن سے کتنے نیچے ظاہر بات ہے, سورج وہاں نیچے سے اوپر آ رہا ہے اور یہاں اوپر سے نیچے جا رہا ہے تو الٹا تو وہی ہے. تو نارمل دنوں میں جب ایسٹ ہورائزن پر سفیدی آ گئی یعنی سورج ہورائزن سے 18 ڈگری نیچے پہنچ گیا تو فجر کا وقت طلوع ہو گیا, سحری کا وقت ختم ہو گیا. اب کوئی کھائے پیے گا تو الاؤڈ نہیں, روزہ نہیں ہوگا, روزہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں جو پرابلم ہے وہ ان دنوں کی زیادہ نہیں ہے. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, زیادہ نہیں ہے مگر ہے. بعض لوگ تو ایسا ہے کہ نارمل دنوں میں بھی ٹائم گڑبڑ شبڑ کیے ہوئے ہیں. وہ بھی اس وقت تک کھلاتے ہیں کہ آپ کبھی بھی جا کر کے دیکھو تو سفیدی بالکل واضح ہے, کلیئر ہے. نارمل دنوں میں بھی, گرمیوں میں نہیں. اس لیے انہیں بھی نصیحت ہے کہ ایسا نہ کریں. ہمارے ملکوں میں جو ٹائم ٹیبل ہے وہ رائٹ ہے, وہاں اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں. وہاں چونکہ لقمہ ذرا مشکل سے ملتا ہے, یہاں آسانی سے مل جاتا ہے, اس لیے کھلانے کی زیادہ فکر ہے. ایک صاحب کہنے لگے مفتی صاحب یہ تو شریعت ہماری بڑی آسان ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا, آسانی پیدا کرو دشواری نہ ڈالو. یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے بھائی, آپ جیسے لوگ اگر پاکستان پہنچ جاتے اپریل مئی جون میں تو ایک دن میں 3 روزہ رکھواتے. خاص طور سے ہمارے جو اولڈ ایج بھائی ہیں, چاہے انڈیا کے ہوں چاہے پاکستان یا بنگلہ دیش کے ہوں, اپریل مئی جون میں, اور خاص طور سے وہ لوگ جو کھیتیاں کرتے ہیں, صبح کو ایک تپش لو چل رہی ہے, سورج الگ انگارے برسا رہا ہے, لو چل رہی ہے. صبح 8 بجے سے 9 بجے سے تو ہونٹ سوکھ جاتا ہے. جو بوڑھے لوگوں جو روزہ رکھے بتا, میں بھی رکھا ہوں. پھر لوگ زہر تک تو بیچارے کتنے وہ پڑھنا بھگو بھگو کے, رومال بھگو بھگو کے سر بات غسل کرتے گئے. تو وہاں پر یسروا کرو ولا تعسروا. مطلب کیا ہوا, شریعت نے کچھ حدود مقرر فرمائے ہیں, اس میں ہمارا آپ کا دخل نہیں ہے کہ یسروا تعسروا وہاں پہ گھسائیں. نہ, ایک صاحب کہنے لگے کہ ایسا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افطار جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو, لہذا جو سب سے تاخیر میں سحری کرتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے حدیث پاک کو پیش کر کے, اور یہ اجتہادی پہلو آپ جو پیش کر رہے ہو اس پر تو شرم سے سر جھک جاتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حد مقرر ہے کھانے پینے کی اس میں بہت زیادہ ارلی نہ کھا لو. مستحب یہ ہے کہ ذرا تاخیر کرو تاکہ قوت تمہیں ملتی رہے. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ دن کے اجالے میں کھاؤ. بلکہ ائمہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی جگہیں یو کے میں تو بہت سارا ٹائم ملتا ہے, 3 گھنٹہ 3.5 گھنٹہ 4 گھنٹہ بہت سارا وقت ملتا ہے. ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سن سیٹ کے بس 10 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد فجر طلوع ہو جاتی ہے. ایسی جگہوں کا بھی ذکر ائمہ نے کیا ہے, کتاب موجود ہے کہ وہاں پہ کیا کریں گے. کسی نے نہیں کہا یہ, حتیٰ کہ شوافے نے بھی نہیں کہا کہ ایسا کرو کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لو, پھر عشاء بھی پڑھ لو, پھر کھانا کھاؤ, پھر اس کے بعد میں فجر پڑھو. نہیں, کہا اگر وہاں اتنا شارٹ ٹائم ہے. میں ایسی جگہ بھی گیا ہوں نارمے میں, بالکل نارتھ کی طرف, جہاں کچھ مہینے ایسے ہیں کہ سورج ڈوبتا ہی نہیں.
میں 3 دن وہاں ہوٹل میں رہا ہوں، پورا مشاہدہ کیا 3 دن تک، نہ مجھے فجر کا ٹائم ملتا، نہ مغرب کا، نہ عشاء کا، قضا کرتا تھا۔ تو ایمن لکھا ایسی جگہ جہاں سن سیٹ ہوا اور بہت مختصر ٹائم ملا، اتنا مختصر ہے کہ یا تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں یا تو کچھ کھائیں، دونوں کام نہیں کر پائیں گے۔ اگر کچھ کھانے میں لگ گئے تو مغرب کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے، فجر کا وقت ہو جائے گا، اور اگر آپ نے نماز مغرب پڑھی تو کھانے کا موقع نہیں مل پائے، کھائے تو مغرب نہیں۔ تو فرمایا ایسی جگہوں پر تم کچھ کھا لو اور مغرب کی نماز قضا کرو، کیونکہ پورا مہینہ بلا کھانے کے تم رہو گے نہیں تمہارے زندگی میں، اور زندگی کا بچانا سب فرض سے بڑھ کر کے فرض ہے۔ تو کھا لو، نماز مغرب قضا کرو۔ مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ فجر طلوع ہونے کے بعد بھی کھاؤ، نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ تو اب دیکھیے، اب ہم آ جائیں ان دنوں کے بارے میں جن دنوں میں سفیدی ہورائزن سے غائب ہی نہیں ہوتی۔ سن سیٹ ہوا، پھر سن رائز ہو جائے گا کچھ دیر کے بعد، اس بٹوین میں سفیدی ہورائزن سے غائب ہی نہیں ہوتی، بلکہ بعض تاریخیں ایسی ہیں اور بعض جگہیں ایسی ہیں، گلاسگو میں اور بھی کچھ جگہ، ہمارے چارٹ میں پورا ہے، وہاں پر سفیدی نہیں سرخی ہی غائب نہیں ہوتی کچھ تاریخوں میں، سفیدی دور کی بات ہے۔ یعنی سورج ہورائزن سے 18 ڈگری نیچے جاتا ہی نہیں ان دنوں میں، تو ڈگری کا کیا معاملہ رہے گا بھائی، 15 تک بھی نہیں جاتا۔ تو اب ایسے موقع پر کیا کریں، یہی ہے پیچیدہ مسئلہ۔ تو کسی نے کہا ایسا کر لو تو ویسا کر لو، تو سن رائز سے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے تک کھاؤ، تو 1 گھنٹہ 40 منٹ پہلے تک کھاؤ۔ شریعت اسلامیہ میں ایسا کوئی رول، کوئی ضابطہ ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہا رات کے اتنے حصے کر لو، 7 حصے کر لو، تو 1 حصہ جب باقی رہے اس وقت تک کھاؤ، ایسا کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہیں۔ ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں پر کچھ دنوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ رات کے 7ویں حصے تک ٹائم رہتا۔ کچھ جگہیں ایسی ہمارے ملکوں میں بھی کہ سن سیٹ یا سن رائز کے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے تک سحری کا ٹائم رہتا، کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں ایسا ہے، لیکن یہ ضابطہ اور وصول نہیں ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ سے سوال ہوا اس کے بارے میں کہ حضرت کیا ایسا بھی ضابطہ ہے کہ رات کے 7 حصے کر ڈالیں اور 1 حصہ باقی رہے اس وقت تک کھانا پینا چلتا رہے؟ تو آپ نے اتنی شد و مد سے اس کا رد فرمایا کہ میں صرف آپ کو سنا دوں گا۔ یہ دیکھیے فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد ہے، لاہور سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ 563 ہے، 563۔ سوال ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ یہ مسئلہ جو مشہور ہے کہ رمضان شریف میں رات کے 7 حصے کیے جائیں، جب 1 حصہ رات کا باقی رہے کھانا پینا ترک کر دیں، آیا یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ قاعدہ ہرگز صحیح نہیں، بلکہ کبھی رات کا ہنوز 6واں حصہ ہی باقی رہتا ہے کہ صبح ہو جاتی ہے، اور کبھی 7واں 8واں 9واں یہاں تک کہ کبھی صرف 10واں حصہ تقریباً رہتا ہے، اس وقت صبح ہوتی ہے۔ یہ تو جگہ پر ڈیپینڈ ہے، مہینے پر ڈیپینڈ ہے، کس جگہ کی بات ہے، کہاں کی۔ اس طریقے کا کوئی ضابطہ بیان کرنا یہاں کے لیے ہرگز کوئی گنجائش اس کی شریعت میں نہیں ہے۔ ایک جگہ اور اعلیٰ حضرت اس کو بڑی سختی سے رد کرتے ہیں، دیکھیے فرماتے ہیں اور یہ قاعدہ بتانا کہ صبح رات کا 7واں حصہ ہوتی ہے انہی قواعد باطلہ فاسدہ سے ہے کہ رویت اور قوانین عطیہ رویت بالاتفاق اس کے بطلان پر شاہد عدل ہے۔ اب آئیے ان دنوں کی بات جن دنوں میں سفیدی ہورائزن سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ سفیدی
یا سرخی یہ تابع ہے سن کے. سن ہورائزن سے اتنی نیچے ہے تو ریڈ کلر نظر آئے گا، اتنی نیچے ہو گیا تو وائٹ کلر نظر آئے گا. یہ سن ہی کے تابع. سن سیٹ ہو رہا ہے ویسٹ میں تو آپ کو وہ ریڈ کلر یا وائٹ کلر ایسٹ میں نظر آئے گا. کدھر؟ سن رائز ہو رہا ہے ایسٹ کی طرف تو آپ دیکھیں کہ ذرا دیکھیں ریڈ کلر ویسٹ میں ہے کہ نہیں ہے، تو ادھر نہیں ہے. وہ سن جدھر رہتا ہے اسی طرف اس کا معاملہ رہتا ہے. یہ بالکل واضح اور کلیئر چیز ہے. تو اب دیکھیے جن دنوں میں سفیدی غائب نہیں ہوتی ہورائزن سے تو دیکھا جائے گا کہ سورج کدھر سے جاتا ہے، کیسے کیسے وہ پھر طلوع ہوتا ہے. یہ بات تو واضح ہے کہ سورج ان دنوں میں اتنے ڈیپ میں نہیں جاتا ہے کہ تاریکی آ سکے، سفیدی ختم ہو سکے. تو اب جیسے سورج یہاں مغرب میں غروب اور یہاں ہورائزن کے نیچے جو ہے بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا، کنارے کنارے آ کر کے اور پھر یہاں شمال اور مشرق کے بیچ سے، بلکہ کبھی شمالی کی طرف مائل سے وہیں سے طلوع ہو جاتا ہے. آپ اس گول دائرے کو، آسمان کو یا زمین کو آپ دو حصے میں کریں گے. اگر ایسے شمال کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں اور اس پورے دائرے کو دو حصے میں کر دیں تو ایک ویسٹ اور ایک ایسٹ، ایک مغربی کہلائے گا، ایک مشرقی. اسی کو اگر آپ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کر کے دو حصے میں کریں تو ایک شمالی کہلائے گا، ایک جنوبی. تو یہ جو بیچ والا حصہ ہے، ایسی پورے دائرے پر یہ جو بیچ کا ایک ہے اس کو کہتے ہیں خط معدل النہار. مطلب یہ ہے کہ سورج چلتے چلتے جب اس خط پر آئے گا ادھر تو ہاف ڈے ہوگا وہ، اور وہی جب نیچے ایسے وہ لائن تو پوری ایسے نیچے بھی ہے تو وہی سورج جب ہورائزن کے نیچے اس لائن پر آئے گا تو کہیں گے ہاف نائٹ. جب یہاں پر آیا سورج اس خط پہ تو پھر کدھر مائل ہوگا؟ ویسٹ کی طرف. اس کو سن سیٹ کدھر ہوتا ہے؟ ویسٹ کی طرف. تو وہ کدھر جائے گا؟ ویسٹ کی طرف. اور نیچے جب اسی خط پر سورج پہنچا تو اب کدھر جائے گا؟ طلوع ہونا ہے نا ابھی. اب ویسٹ کی طرف نہیں جائے گا، کدھر؟ ایسٹ کی طرف. تو یہ سورج یہاں پر سیٹ ہوا، ڈوبا. اب یہاں سے نیچے چلا، ابھی ہم تو دکھا رہے ہیں لیکن وہ نیچے جا رہا ہے اور نیچے بہت ڈیپ میں نہیں گیا، ڈیپ میں نہیں گیا، بس کنارے کنارے جا رہا ہے. اسی لیے سفیدی ختم نہیں ہو رہی. جب سورج یہاں پہنچا نیچے تو وہاں سے مشرق کی طرف مائل ہوا، ایسٹ کی طرف مائل ہوا. تو جب تک یہ ویسٹ کی طرف ہے تو وہ سفیدی ویسٹ کی کہلائے گی. یہ واضح چیز ہے. جدھر وہ سورج رہے گا سفیدی ادھر کی کہلائے گی. تو جب تک وہ ویسٹ کی طرف ہے تو وہ سفیدی ویسٹ کی کہلائے گی. اور جب اس خط پر سورج پہنچا تو ایسٹ کی طرف فوراً مائل ہوا، رکتا تو ہے جو چلتا ہے. تو اب جب اس خط سے ذرا سا تجاوز کیا تو جب ایسٹ کی طرف وہ سورج گیا تو اب سفیدی کس کی کہلائے گی؟ حالانکہ اس کا کچھ حصہ بھی ویسٹ کی طرف ہے، اور جو ویسٹ کی طرف وہ سفیدی تو کچھ حصہ ایسٹ میں بھی نظر آ رہا تھا، لیکن سورج کے وہ تابع ہے تو سن جدھر رہے گا اسی طرف کی سفیدی کہلائے گی. تو یہاں جب ہاف نائٹ ہوا اور سفیدی وہ اب ویسٹ سے جب ایسٹ کی طرف ہوئی تو ایسٹ ہورائزن پر جو سفیدی آتی ہے، یہ بات قابل غور ہے، ایسٹ ہورائزن پر جو سفیدی آتی ہے ڈکشنری میں، علم حیات و توقیت میں، فقہ کی کتب میں کہیں بھی صبح صادق کے علاوہ کوئی نام اس کا نہیں ہے. اس کا نام کیا ہے؟
ایسٹ ہورائزن پر جب سفیدی نظر آئی کلیئر، وہ ہے صبح صادق. اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ صبح صادق میں سحری کریں گے کہ نماز فجر پڑھیں گے. دعوت اسلامی کے لوگوں نے ان کا پورا ایک ڈپارٹ ہے توقیت کا، اس میں اچھے خاصے محققین ہیں، اور انہوں نے 27 لاکھ سے زیادہ جگہوں کا ٹائم ٹیبل نکال کے بالکل داخل کرتے ہیں. تو اب جو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ بھائیو، یہ سال میں 1 مہینے روزے کا معاملہ ہے، تو آپ اپنے روزے کو محفوظ رکھو، خطرے والی لائن پہ نہ جاؤ. جہاں خطرے کی گھنٹی بجے پہلے اپنی گھنٹی بجا لیجئے. ایک صاحب کہنے لگے مجھ صاحب کچھ تھوڑا سا کہیں گنجائش کچھ نکل جائے، تھوڑا نکال دیجئے، کچھ نکل جائے. اور اس میں کچھ علماء بھی تھے ہمارے، اور بیچارے وہ بھی اپنے ایک جذبے اور اخلاص کے تحت فرما رہے تھے. میں نے کہا حضرت میں نے تو سینکڑوں کتابیں مطالعہ کی، دیکھی، مجھے تو اس میں تو یہ تو نص قطعی ہے. اچھا یہ بھی ایک بات کہتے ہیں یہ قیاسی چیز ہے کہ یہ کب ہوا ایسا ہوا، یہ تو کوئی بات نہیں، وہ بھی ایسا کر رہے ہیں تو وہ بھی چلا، تو وہ بھی ایسا کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ تو قیاسی، یہ کوئی منصوص چیز نہیں ہے. ارے بھائی ابھی تو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، حدیث پاک کلیئر اور واضح اس پر موجود ہے. یہ منصوص مسئلہ ہے کہ فجر طلوع ہو جائے تو ہرگز گنجائش نہیں ہے سحری کرنے کی، لیکن فجر کب طلوع ہوتی ہے اس فن کے ماہرین نے، سائنسدانوں نے، ان سب نے کلیئر کیا ہے. مشاہدہ کر کے بھی ہمارے ائمہ نے صدہا سال کے تجربات کو بھی ریکارڈ کر کے اور کتابوں میں لکھ دیا ہے. تو اس لیے اگر مثلا سن رائز ہو رہا ہے 7 بجے، تو اگر کوئی کہے 7:15 بجے ہم نے نماز فجر پڑھی، کوئی بات نہیں، ہو چل جائے، کوئی مسئلہ، ارے وہ تو مشاہدے سے معاملہ ہے، کوئی بات نہیں. آپ کو نہیں نظر آیا سورج نکلا تو پڑھ لو، تو آپ فوراً بولو گے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا سن رائز تو اتنے بجے ہو جاتا ہے. تو آپ نے گھڑی کا سہارا لے لیا، اور یہ جب گھڑی بتاتی ہے تو کہتے ہو رہی یار یہ تو مشاہدہ، تو مشاہدے کا تعلق تو سن رائز سے ہے، سن سیٹ سے ہے، شفق ابیض سے ہے، احمر سے ہے، مثل اول ہے، مثل ثانی سایہ گیا، اس سب کا تعلق مشاہدے سے ہے. آپ کو کہیں شبہ نہیں پیدا ہوا، جہاں کھانے کا معاملہ ہے تو شبہ پیدا ہو جائے. تو میری گزارش ہے کہ 1 مہینہ کھانے سے پرہیز کرو، اتنے کھاؤ کہ بس صحت باقی رہے، یا اور زیادہ کھانا ہو تو اپنے ملک میں چلے جاؤ، وہاں زیادہ گھنٹہ ملے گا. اور اپریل مئی جون میں جا کر کے اپنے ملک میں 1 ہفتہ روزہ رکھ کے آؤ، بھاگے آؤ، کہو بھائی وہ 21 گھنٹے والا روزہ ٹھیک ہے، یہ 13 گھنٹے والا بڑا مشکل والا ہے، پسینہ آ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو حسن توفیق دے کہ ہم روزے کے تقدس کو پامال نہ کریں، اور اپنی مسجدوں میں، اپنی کمیونٹی سینٹر میں ان عبادات میں سیاست نہ چلائیں. ہم نے سب سے ریکویسٹ کیا ہے کسی بزرگ کے پاس کوئی بھی شرعی پروف ایسا ہو کہ اتنے بجے تک بھی کھلانے کا کچھ گنجائش نکلتی ہے، ہم بالکل دل کھولے ہوئے اس کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے اپنے اکابر سے، اسلاف سے جو سمجھا ہے وہ پیش کر دیا ہے، کتابی شکل میں بھی معاملہ ہے، انگلش میں بھی کر دیا ہے، ہمارے کچھ تلامذہ نے ڈچ میں بھی کر دیا، وہ بھی پرنٹ ہو چکا ہے. ڈچ کی زبان جاننے والے جو ملک ہیں اس میں، ناروے کی زبان میں بھی ہو گیا ہے، جرمنی لینگویج میں بھی ہو گیا، بہت ساری لینگویج میں لوگوں نے کر دیا. ابھی چند سالوں پہلے ناروے اوسلو میں ایک انجینئر صاحب تھے جو پورے اوسلو کے ٹائم ٹیبل کی ذمہ داری لیے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی ابھی چند سال پہلے ہماری میٹنگ علماء نے کروائی. تو اللہ کا کرم رہا کہ وہ بھی بیچارے اکیلے میں نہیں تھا، اور بھی لوگ تھے، وہ موجود ہیں ابھی. ان کے سامنے باقاعدہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے غلطی کیا ہے، شرعی پروف ہمارے پاس کوئی نہیں، بس ایسے اندازے سے کہا بھائی اتنا کر لو. اب کچھ لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ان کا ملا، ایک ٹائم ان کا ملا، تو کہتے ہیں ہم بیچ والا بنا لیں، وہ بھی خوش نہیں، وہ بھی خوش نہیں.
یہ حدود ہیں ہمارے آپ کے متعین کیسے ہیں، شریعت نے متعین کیا. اللہ تعالیٰ سب کو حسن توفیق دے. کسی بھائی کو کوئی شبہ ہو، کوئی اعتراض ہو تو کر سکتا ہے. جی 12:30 بجے تراویح ختم ہوتی ہے اور 1 بجے ہم سحری کا اینڈ کرتے ہیں، تو سحری کے اینڈ کے 15-20 منٹ کے بعد فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ کا ہے. میں تو سمجھا دوسرا سوال آپ کرنے جا رہے ہیں جب آپ نے 12:30 کا. وہ بھی سوال میں آپ کو بتا دوں، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ صاحب اتنے بجے تراویح ختم ہوتی ہے تو گھر آتے ہیں تو یہ ٹائم نہیں ملتا ہے، تو یہ بڑا پرابلم ہے. ابھی جاب مل جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. تو ہمارے ایک بزرگ نے کہا، اسی ملک کے ایک بزرگ عالم نے کہا، ایسا کرو کہ ابھی تو مغرب کے بعد کھانا کھا پے کر تو گئے ہو، بھوک تو لگی دکھائی بھی ہو، تو 3 گھنٹے بعد کیا کھاؤ گے، تھوڑا کچھ لیتے جاؤ مسجد میں. اگر نہیں تو وہ گھر آنے ٹائم ملتا ہے وہیں پہ اپنا اس کے بعد میں تو آپ پھر وضو فریش کرو، پھر فجر پڑھ کے آگے سو جاؤ اطمینان سے. تو دیکھیے جب سحری کا ٹائم اینڈ ہو گیا تو فجر کا ٹائم فوراً اسٹارٹ ہو گیا. ایک بات کا دھیان ہمیشہ رہے، ہمارے ملکوں میں جہاں نارمل معاملہ ہے وہاں بھی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہے، افطار میں کہا 2 منٹ بعد افطار کرو احتیاطاً. سحری کہا 5 منٹ پہلے اینڈ کر دو احتیاطاً. فجر کہا 5 منٹ بعد پڑھو احتیاطاً. تو اس لیے یہاں جو معاملہ اونچ نیچ کا ہے، یہاں تو چند کلومیٹر پہ فرق آ جاتا ہے، 1 منٹ کا 2 منٹ کا. تو اس لیے فجر کی نماز چند منٹ احتیاطاً بعد میں پڑھی. لیکن اگر کوئی بندہ سحری کا وقت ختم ہوا اور اس کے بعد ہی فجر پڑھ لیا، نماز اس کی ہو جائے گی، کوئی دقت نہیں ہے. سحری اینڈ اور فجر کے بگننگ ٹائم کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے کہ کوئی وقت ایسا ہے جو فاصل ہو، نہیں، بالکل اتصال ہے. جی دوسرا سوال ہے حضرت کہ یہاں میں لندن کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ سنا ہے کہ 40 دن کچھ ایسے آتے ہیں جس میں عشاء کا ٹائم نہیں آتا، تو ان دنوں میں عشاء کب؟ ہاں ابھی ایک دوسرا سوال ہو گیا. دیکھو میرے بھائی، جو ہمارے فقہا نے خود بہار شریعت پہ صدر الشریعہ نے بھی لکھا ہے، اور بھی ہمارے فقہا نے لکھا ہے، کسی نے 40 لکھا ہے، کسی نے 60 لکھا ہے، کسی نے کم و بیش. تو میں نے ابھی آپ کو شروع میں سمجھایا ہے کہ عشاء کے ٹائم میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے، یہاں تک کہ خود احناف ائمہ میں بھی اختلاف. لہٰذا جو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ٹائم نہیں آتا ہے، وہی سفیدی غائب نہیں ہوتی ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مفتب قول ہے اس پر عشاء کا ٹائم نہیں آتا ہے، تو صاحبین کے قول کے مطابق نماز عشاء پڑھ لو، چھوڑو نہیں. اس سلسلے میں ہمارے فقہائے احناف کے 2 جماعتیں ہیں. ایک فرماتی ہے کہ جب ٹائم آیا نہیں تو عشاء کا وجوب ہی نہیں آیا، لم یجبا، وتر اور عشاء کا وجوب ہی نہیں آیا. دوسری جماعت کہتی ہے کہ چونکہ سائن نہیں ملی ٹائم کی، تو ہمیں ادا کا وقت تو نہیں ملا لیکن ہم اس کی قضا کریں. یہ دونوں قول جو ہے اس کے بارے میں ہمارے قولان مصححان، یہ دونوں قول درجہ صحت پر ہیں. اس لیے اگر کوئی ہمارا بھائی قضا کر لیتا ہے، جیسے کہ ہے یہاں یو کے میں ایک ہے جماعت کو قضا پڑھتی ہے، تو ہم اس کی بھی مذمت اور ملامت نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارا اپنا معمول یہ ہے کہ
امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق عشاء کا ٹائم نہیں آیا، صاحبین کے قول کے مطابق ٹائم آیا تو بھی عشاء پڑھ نہ چھوڑو، اس لیے کہ سستی اب اتنی عبادات میں آ گئی ہے کہ اگر آپ کہہ دیجئے لم یجبا اور کہہ دیجئے قضا کر لو گے تو قضا آ جائے گی قضا ہوتے ہوتے، لہذا پڑھیں۔ بلکہ یہاں تک بعض ایسی جگہ ہیں جہاں صاحبین کے قول کے مطابق بھی ٹائم نہیں آتا، تو یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے فتاوی شامی پر آپ کا ایسا زبردست حاشیہ ہے کہ دمشق کے جو مفتی احناف تھے انہوں نے ایک جلد کا مطالعہ کیا، کہا اس مطالعے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ علامہ شامی کی باتیں اس کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہاں کہاں معاملہ لوز ہوا ہے وہ سب یہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ جد الممتاز، اس میں ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو کلیئر طور پر لکھا ہے کہ ایسی جگہوں پر جہاں صاحبین کے قول کے مطابق بھی عشاء کا ٹائم نہیں آتا ہے تو بھی پڑھ لو، کم سے کم ایک امام مجتہد امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے مذہب کے مطابق ٹائم ہو گیا تو بھی آپ پڑھ لو، چھوڑو نہیں نماز۔ دیکھیے جو بھی دو قول میں نے آپ کو ذکر کیا اسی کے بارے میں لکھتے ہیں الحاصل انہما قولان مصححان، اقول وایضا من مذہب الامام مالک رضی اللہ عنہ ان وقت المغرب قدر 5 رکعات ثم العشاء۔ کہتے ہیں امام مالک کا ایک مذہب یہ ہے کہ مغرب کا ٹائم 5 رکعات نماز ادا کرنے کی مقدار ہے، اس کے بعد عشاء کا وقت ان کے اس قول کے مطابق شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی جگہوں پر جہاں صاحبین کے قول کے مطابق بھی عشاء کا وقت ہے تو بھی پڑھو، کم سے کم امام مالکی کے قول کے مطابق عشاء۔ لیکن سحری اینڈ میں اور فجر کے بگننگ ٹائم میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں، اجماع۔ میں کہہ رہا تھا کہ جب کچھ بزرگوں نے کہا کہ ٹائم کوئی ذرا خوش آنے کا، تو میں نے کہا مجھے تو کہیں نہیں ملا، سینکڑوں کتابیں دیکھ، اگر آپ حضرات کو کہیں ملا تو دکھائیے۔ ہاں مجھے ایک روایت ملی ہے، ہمارے حضرت بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں، بنایا محدث و فقیہ امام بدر الدین عینی کی کتاب ہے بنایا شرح ہدایہ، اس میں ایک روایت نقل کی ہے، یہ اور بات بھی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد پھر اس کا رد کیا ہے، لکھا کلو وشربو حتی تطلع الشمس، کھاؤ پیو جب تک کہ سن رائز نہ ہو جائے۔ جب میں نے یہ پیش کیا میں نے کہا بنایا کی عبارت ہے دیکھیے، میں نے کہا اسی گنجائش نکالا، دیکھو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ مگر امام عینی نے پھر شد و مد سے اس کا رد کیا کہ یہ روایت مردود ہے، باطل ہے، عاطل ہے، فاسد ہے، کاسد ہے، اس لیے ہیلے بہانے اس میں ہرگز نہ نکالا۔ اچھا دو بات اور میں آپ کو بتا دوں، میں نے اپنی اس کتاب میں مانچسٹر کے ایک ٹرسٹ نے استفتاء کیا تھا، ہمارے بہت بڑے عالم اور اس فن کے ماہر بحر العلوم مفتی سید افضل حسین صاحب فیصل آباد، جو محدث اعظم کے مدرسے کے بڑے عظیم ہستی تھی، مفتی تھے، بحر العلوم جنہیں ہمارے اکابر کہتے تھے، بحر العلوم، علوم کا سمندر ہے وہ، ان سے استفتاء کیا تو انہوں نے ٹائم ٹیبل بنا کے دیا تھا، اس کا 1 مہینے کا ٹائم ٹیبل مجھے مل گیا تھا،
وہ اس وقت کا ہے کہ کمپیوٹر نہیں تھا، وہ ٹائپ رائٹر مشین ہے نا، اسی سے ٹائپ کر کے، تو وہ میں نے اس میں دیا ہے. اور اسی حساب سے آج سے تقریباً 37 سال پہلے، تو میں جب کتاب لکھا اس وقت 37 سال، اب تو تقریباً 41 سال پہلے. یہ دیکھیے وہ فوٹو ہی میں نے اسے دے دیا. انہوں نے باقاعدہ اس مسئلے کو کلیئر واضح طور پہ لکھ کر کے بھیجا تھا. اور آج سے 125 سال پہلے، ہم کیا بتائیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم نے جو اس میں کوئی ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لائے، ہم نے اپنے بزرگوں اپنے اکابر کی باتوں کو جمع کر دیا. اس کتاب کو میں نے مطالعہ کیا کئی سالوں پہلے، لیکن دوسرا نسخہ تھا. میں مراکش گیا تو یہ مصنف وہیں کے رہنے والے تھے، بہت بڑے امام تھے اس فن کے، امام محمد بن عبد الوہاب مراکشی رحمۃ اللہ علیہ، مالکی تھے، بہت ماہر تھے اس فن کے. انہوں نے اس کتاب میں مانچسٹر کا اور پیرس کا ذکر کیا ہے. کہا وہاں سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ گرمیوں میں یہاں سفیدی ختم ہی نہیں ہوتی ہے، تو ہم سحری کب تک کریں؟ تو آپ نے علم ہیئت و توقیت کے فارمولے اور وصول کے تحت پورا چارٹ بنایا اور بنا کے اس کو سمجھایا ہے بہت واضح طریقے سے. یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے العذب الزلال، یہ صفحہ 224 25 26 27. اس میں دیکھیے لکھا ہے وَلِنَفْرَضْ لَكَ مِثَالًا آخر لِعَرْضِ مانچسٹر. یہ مانچسٹر کو عربی میں کہتے ہیں مانچسٹر، من مدن انجلیس حیث یقیم بها بعض التجار المسلمین. لکھتے ہیں کہ وہاں کچھ مسلمان بزنس مین آئے ہیں تو ان کے لیے پرابلم ہے کہ ہم سحری اینڈ کب کریں گرمیوں میں. تو یہ پورا ضابطہ فارمولہ لکھا ہے اور لکھ کر کے اس کو کلیئر کیا ہے. کلیئر کرنے کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں فَإِن نَقَصَتْ غَايَةَ النَّظِيرَ عَنِ الْارْتِفَاعِ الْمَعْمُولِ بِهِ لِلشَّفَقِ فَالنِّصْفُ الْأَوَّلِ مِنَ اللَّيْلِ حِصَّةُ الشَّفَقِ وَالثَّانِي حِصَّةُ الْفَجْرِ. وہ کہتے ہیں سن سیٹ سے سن رائز تک کا جو ٹائم ہے بٹوین کا، اس کو 2 حصے میں کریں. جو پہلا حصہ ہے وہ حصہ شفق ہے، یعنی اس کو ویسٹ کے شفق، ویسٹ کی سفیدی کہیں گے. تو اس ٹائم آپ کھائیے پیجئے کوئی بھی دیکھیں. والثانی، اور جو ہاف دوسرا ہے ایسٹ والا، وہ حصۃ الفجر، وہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اب وہاں کھانا الاؤڈ نہیں ہے. فالنصف الاول من اللیل حصۃ الشفق والثانی حصۃ الفجر. ایسے اور بھی کتابیں جس میں کلیئر واضح کیا ہے. خود امام احمد رضا قدس سرہ نے بھی بلغار، وہاں بھی یہ پرابلم آتی ہے، وہاں کے مسئلے کا ذکر فرمایا ہے. تو وہ جو الفاظ ہیں وہ بھی بہت واضح ہیں. لکھا ہے دیکھیے بلغار سے ہمارے مشائخ کرام کے حضور استفتاء آیا تھا کہ گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں ان کو وقت عشاء نہیں ملتا، آدھی رات تک شفق ابیض رہتی ہے یعنی مغربی، اور وہ ابھی نہ ڈوبی کہ مشرق سے صبح طلوع ہو جاتی ہے. کب؟ آدھی رات تک ابھی ڈوبی نہیں کہ مشرق سے فوراً فجر طلوع ہو جاتی ہے. اور اس کو اور بھی چند جگہوں پر اعلیٰ حضرت نے لکھا. تو اس طریقے سے ہمارے بہت سے ائمہ نے اس بات کو صراحت کے ساتھ واضح طریقے سے لکھ بھی دیا. اور
قرآن و سنت کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، اس کا پورا شعبہ ہے، شعبہ توقید. اس میں اس فن کے ماہرین بھی ہیں، وہ تو باقاعدہ شارٹ کورس بھی کرواتے ہیں. جس کو جوائن ہونا وہ جوائن ہو، تو خود ہی وہ پڑھ کے سمجھے گا کہ ہاں کیسے ہمیں اس کو سیٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حسن توفیق. مجھے معلوم ہے کہ نیچے ہال میں بھی پورا ہال بھرا ہوا ہے، تو سوال کا حق انہیں بھی ہے. وہ نہیں آ پاتے ہیں تو اپنا سوال کسی کے ذریعے بھیجوا دیں، یا مائک کوئی انتظام ہو تو وہاں پر کر دیں بھائی کہ وہیں سے پوچھ لیں. ایک مسئلہ اور پوچھ لوں. جی بسم اللہ. معذرت چاہتا ہوں، ٹائم بھی ہوا ہے. جی جن دنوں میں 40 دن عشاء کا ٹائم نہیں آتا، ان دنوں میں عشاء ہم مغرب کی فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم لوگ ہیں حنفی، ہمارے یہاں 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ ناجائز ہے. اس لیے ہم مغرب کے بعد فوراً عشاء نہ پڑھیں، بلکہ اتنی گیپنگ کر دیں کہ نماز الگ الگ ہو جائے. پھر بھی آدھا گھنٹہ گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ کم سے کم رکھیے. 1 گھنٹہ. ہاں ایسا رکھیے کہ سیٹنگ آپ کی ہو جائے. تو اگر ان دنوں میں رمضان آتی ہے تو ہم تراویح جلدی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ خیال رہے کہ تراویح ہے سنت. اب چھوٹی تراویح پڑھ لیں گے تو بھی آپ کی سنت رہ جائے گی. قرآن پاک پڑھیں سبحان اللہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ اشرفی لوٹی جائے کوئلے پر مہر پڑے، کہ آپ تراویح کے لیے اپنے روزے کو گڑبڑ کر دیں. نہیں، بعض جگہوں سے یہ بھی پرابلم ہے. حضرت وہ ٹیکسی والے ہیں وہ ذرا دیر میں آتے ہیں، تو اگر اتنے بڑے ہم اینڈ کر دیتے ہیں تو وہ تراویح کیسے پڑھیں گے؟ بھائی ٹیکسی والے بعد میں آتے کیوں ہیں؟ کیا ٹیکسی والوں کو جیسے شریعت کے احکام بدل جائیں گے؟ نہیں، احکام نہیں. تو ایسا ایکسکیوز لاتے ہیں کہ بالکل حیرت ہوتی ہے. وہ ٹیکسی والے آئیں گے تب وہ تراویح پڑھیں گے، تو اس لیے سحری کا ٹائم تھوڑا اور ہم لوگ بنا لیتے ہیں. ہاں آپ وہ 40 دن کون سے ہیں؟ کون سی تاریخ سے شروع ہوتے ہیں اور کون سی تاریخ تک رہتے ہیں؟ وہ ساری تاریخیں ڈیٹیل یہ ہماری کتاب میں موجود ہے، یہ آپ اس کو لے کر کے پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام علی ہے. ماشاءاللہ آپ تشریف لائے، آج ہم نے سیکھا یہ. لیکن مفتی صاحب اس سے پہلے جو ہو چکا بھی تو زندہ ہیں، کفارے کا بھی ہو سکتا ہے کسی نے لوکل مسجد کو فالو، جیسے یہاں پہ عرف ہے میں تو لوکل مسجد کو فالو کروں گا جو وہ کہیں گے. تو اب جو پچھلے روزے، ایک بات اور سن لیجیے ذرا، یہ بہت لوگ کہتے ہیں مسجد کو فالو کرو. نماز میں تو یہ ہے پیچھے سے امام کے، روزہ میں کیا ہے بھائی پیچھے سے امام کے. ارے امام صاحب بھی آپ کے گھر جا کے تھوڑی چیک کرتے ہیں کہ بھائی کھا رہے ہو کہ ختم کر دیے ہو. آپ کو جو معمول ہوتی ہے یہ سب ایکسکیوز ٹھیک نہیں ہے. یہ ہم فالو کرتے ہیں نہیں. اگر آپ کا انشراح صدر ہو گیا ہے، آپ کو دین کے خادم نے سمجھا دیا، سمجھ میں آ گئی بات، تو بس اپنا گھر پہ کھائیے، بات ختم. جزاک اللہ. لیکن اب پیچھے والا کیا کریں گے؟ ہاں ہم سمجھ گئے آپ کیا بول رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. کتنے مکھیا لوگوں نے کہا مفتی صاحب بتیا تو سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن اگر کہہ دیں تو لوگ تو ہمارا سر کھا لیں گے. میں نے کہا لوگوں سر کھائیں تو اس کی فکر ہے، اور عذاب کے فرشتے اگر سر کھائیں گے تب اس کی فکر نہیں ہے. لوگوں کی اتنی فکر پڑی ہوئی ہے. مسجد سے نکال دیں گے فلان ہے، تو کتنے تو ایسے ہیں اللہ اکبر لمان الحفیظ. عید ایک دن پہلے کروا دیا جانتے ہوئے کہ نہیں ثبوت ملا ہے. کیوں؟ کہا چندہ رک جائے گا. توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اے میرے بھائیوں، ہرگز یہ سب ہیلے بہانے عذر یہ قابل قبول نہیں ہے. دیکھو آپ کو آج معلوم ہو گیا، آج سے آپ ٹھیک کرو. اللہ کی بارگاہ بڑی وسیع ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے. کچھ تو ایسے جری و بے باک ہیں، کہتے ہیں اتنے بجے تک کھاؤ. ارے کوئی بات نہیں، ہم ذمہ داری لیتے ہیں نا. معاذ اللہ، اپنے اعمال کی تو ہم تو ذمہ داری کسی کی نہیں لیتے بھائی. ہم یہ کہہ کے جا رہے ہیں جو شریعت کے احکام تھے وہ ہم بتا کے جا رہے ہیں. اس کا پروف کوئی مانگے گا، ہماری کتاب موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں. لیکن آپ اس میں کوئی اونچ نیچ کریں گے تو ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے.
بعض احباب کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، قبول کرنے والا تو وہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ وہی جو غفور الرحیم ہے، جو قبول فرمانے والا ہے، وہی فرماتا ہے کہ اگر تم میری اطاعت سے روگردانی کرو گے تو سزا کیا ہوگی. صرف نماز وقت مستحب سے گزار کر کے مکروہ وقت میں بندہ ادا کرے، اللہ فرماتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان کے لیے ویل ہے، جہنم کی ایک بھیانک وادی اس کے لیے ہے. تو جو اتنا اہم فریضہ پامال کرے گا تو وہ خدا عذاب بھی دینے والا ہے، اس کے عذاب سے بھی ڈرو. ایمان دونوں کا نام ہے. صرف تکیہ کر لو، نماز بھی غائب کر دو، اللہ معاف کرے گا معاذ اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہم نے پیچھے کو روزہ رکھا وہ غلط ہو گیا، تو اس کے بارے میں کیا؟ بس جب اصلاح ہو گئی ٹھیک کرو، بقیہ اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ. آپ نے جان بوجھ کر کے کوئی شریعت کی روگردانی، ہاں ایسے لوگ جو جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ کرنی تھی کہ جن دنوں میں جیسے عشاء کا وقت نہیں آتا، تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی عشاء کا وقت نہیں ہے تو صاحبین کے نزدیک جو وقت آتا ہے اس حساب سے پڑھے، اور کبھی وہ قضا کر لے کہ فجر کے ساتھ پڑھے، تو کیا یہ جائز ہے؟ میرے بھائی شاید ابھی اس کا جواب میں نے دیا تھا، آپ نہیں تھے یا تھے، اس پر توجہ آپ نے نہیں دیا. میں نے اس کا جواب ابھی دیا ہے. دیکھو ہمارے حنفی ائمہ کا جس سلسلے میں اختلاف ہے اور اس پر فتویٰ تک ہمارے متاخرین علماء نے دیا ہے، تو اس کے مطابق کوئی عمل کرتا تو ہم اس کو کچھ برا بھلا نہیں کہتے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے مثال کے طور پر آج جمعے کو صاحبین کے حساب سے پڑھ لی اور ہفتے کو فجر کے ساتھ قضا کر لی، یہ کہنے کا مقصد. تو اس کا بھی ذکر ہم نے کیا ہے. تو یہ صاحبین کے قول کے مطابق، امام کے قول کے مطابق کا معاملہ نہیں ہوا. میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو. جب من میں آیا تو یہ ہو گیا. وہی میں نے بھی سمجھایا تھا نا کہ کبھی شافعی ہو جاتے ہو تو کبھی. یہ اتباع امام نہیں ہے، اتباع ہوا نفس. اس لیے بچنا چاہیے. وہ تو کوئی مجبوری ہو، کوئی معذوری ہو، کوئی ایسا ریزن ہو شرعی، وہ بات نہیں. جی مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھ نہیں جاتا، آج چاند رات ہے مثال کے طور پر کہ حضور آج چاند رات ہے تو کیا مطلب سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ کل روزہ ہے، کوئی کہتے ہیں کل عید ہے، تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ اب امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو کل روزہ رکھنا ہے، اگر آپ نے نہیں رکھا تو آپ کو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، آپ گناہ گار بھی ہوں گے اور آپ کو اس کے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. اب یہی سوال ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کل آپ عید منائیں گے؟ کہتے ہیں ہاں میں تو مناؤں گا. تو کیا پھر آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں نہیں مجھے صرف ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی. بھائی ایسے امام لوگوں کو ہمارے پاس بھیج دیجیے، سب کے سامنے نہ پوچھائیے. نہیں میں صرف مسئلہ پوچھا تھا، میں نام اسی لیے وہ غلط بتایا ہے، جو امام صاحب غلط بتایا. اچھا صرف یہ کہنا تھا کہ 61 راتیں آتی ہیں لندن کے اندر 22 مئی سے لے کر 20 جون تک. یہ دعوت اسلام کے کیلنڈر میرے پاس ہی ہے، اس کے اندر باقاعدگی سے لکھا کہ 22 مئی سے عشاء کا وقت جو ہے احناف کے نزدیک وہ نہیں آتا. 21 جولائی تک 20 جولائی تک 61 راتیں بنتی ہیں، 40 دن. بارک اللہ. اور ہم نے ایک بات اور آپ لوگوں کو گوش گزار کی تھی کہ یہ جن دنوں میں عشاء حنفی کا وقت نہیں آتا ہے، تو جب عشاء حنفی داخل ہوا 10 منٹ آیا 20 منٹ آیا تو لوگ حرج کے میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ بھی ہمارے فقہا نے صاحبین کے قول پر عمل کرنے کا فتویٰ دیا ہے. جی اچھا، جماعت کے ٹائم میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے تو اس کو خراب نہ سمجھیے گا نا. ہمارے کچھ اولڈ ایج بزرگ ایسے ہوتے ہیں نا، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، 1 سیکنڈ میں کچھ بالکل زور ہے کہاں گئے. یہ ہم نے آپ نے جماعت کا ٹائم مقرر کیا ہے، یہ شریعت کی طرف مقرر نہیں ہے. تو آج ہم دین کی باتیں سنا رہے ہیں،
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दीन का एक मसला अगर सुन लिया सुना लिया रात भर नफली इबादत करो तो उससे अफजल। अल्लाह ताला सबको उसमें तौफीक दे। एक सवाल जस्ट फॉर क्लियर फॉर ऑल यंगस्टर्स कि भाई 18 डिग्री का फॉलो करना चाहिए या कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए? माशाअल्लाह। हजरत इसी पे एक सवाल और है कि ये 18 डिग्री सिर्फ इसी खित्ते के लिए है या पूरी दुनिया के लिए है? माशाअल्लाह, ये जो दोनों सवाल किया आपने दोनों का जवाब इसमें और क्लियर प्रूफ के साथ है। अच्छा मैं इजमाल से बता दूं, ये डिग्री का जो मामला है ना, ये किसी खित्ते और किसी इलाके के साथ मखसूस नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। और आपने क्या फरमाया था? मैंने जो हमारे काफी यंगस्टर्स हैं ना वो बोलते हैं कि 18 डिग्री हम फॉलो नहीं करते हैं। हाँ तो और ऐसा है मेरे भाई, फॉलो कर रहे हैं 18 डिग्री को। मेरे भाई जवानों, ये जिन दिनों में ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ यूके में, उसमें तो 18 डिग्री नीचे सन जाता ही नहीं है, वो तो जाता ही नहीं है। तो इसीलिए तो क्लियर कहा भाई, वहाँ सफेदी जो है ना, बस वो देखो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गई, बस अपना खाना पीना बंद करो, दूसरा काम करो। जब शहरी का टाइम खत्म हो जाता है और सुबह शादी शुरू हो जाता है तो बगैर रमज़ान भी आप उसमें फजर की नमाज पढ़ सकते हैं? यस यस, जो रमज़ान का टाइम और गैर रमज़ान फजर में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि आदमी सहूलत के लिए चूँकि थका मादा रहता है, तो कहा अभी 1 घंटा सो करके फजर पढ़ूंगा तो पता चला सो ही गया, तो इसलिए भाई पढ़ करके तब सोए ताकि नमाज कज़ा ना होने पाए, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो सलाम पढ़ लीजिए। आपको भी कुछ पूछना भाई? अच्छा ठीक है इंशाल्लाह, तो सलाम पढ़ लीजिए। और किसी को कोई पूछना है? पूछना है तो हम अभी मौजूद हैं इंशाअल्लाह रहमान, और हमारे दारुल इफ्ता का नंबर भी ले लीजिएगा, 5 till 8 मंडे टू फ्राइडे बैठते हैं, तो वहाँ भी बस ये वीकेंड जो आ रहा है, चूँकि अभी रमज़ान करीब आया तो उबाल शुरू हो गया है। अभी आने वाले वीकेंड में हमें हॉलैंड के उलमा ने बुलाया, वहाँ मीटिंग है, उसके बाद फिर जर्मनी में है, उसके बाद फिनलैंड कोई मुल्क है, हम तो कभी गए नहीं थे, वहाँ सोमाली उलमा है और तुर्की उलमा है, उन्होंने ऐड किया, फिर नॉर्वे जाना, तो ये सारे वीकेंड का मामला ज़रा गाढ़ा है। सलाम पढ़ लीजिए, फिर हज़रत दुआ करते हैं। माशाअल्लाह, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत का हम अहले सुन्नत वल जमात पर साया दराज फरमाए, कायम फरमाए। और फिर से मैं अपनी तरफ से और हमारी कमेटी की तरफ से हज़रत का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जनाब पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती रियाज़ अहमद समदानी साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त दिया, हमें दिया। और एक बात और जिसको ना समझ में आए हुई, वो यूट्यूब पे हमारा ये पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड वहाँ पे है, और लिंक आप हमारे मस्जिद कमेटी इंतज़ामिया हज़रात से ले लें, फिर घर पे आप सुने और उसको समझें। जज़ाकुमुल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। मिलके
خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے برا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك